अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमने 3-4 अहम तरीन मौज़ूआत पे बात करनी है। पहला मौजू तो ये है कि जिस तरह कुछ दिन पहले भी मैंने एक व्लॉग में ज़िक्र किया था कि पंजाब हुकूमत और ख़ास करके मरीम नवाज़ को ये जो बसंत का इवेंट है ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगा मुस्तकबिल के अंदर, क्योंकि इस बसंत के मामले में अदालत से भी रुजू किया गया है और इसके नुकसानात के हवाले से भी महकमा दाखिला पंजाब से रिपोर्ट तलब की गई थी, जो आज रिपोर्ट पेश हुई और उस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया वो भी आज हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरी बात, आप जानते हैं कि आज अरीमा खान ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना सिर्फ पार्टी क़यादत को आड़े हाथों लिया बल्कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ वाज़े किया कि पार्टी जो है इमरान खान के इलाज के मामले में किसी तरह की सियासत ना करे। तीसरा आज का अहम मौजू ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से एक बात गर्दिश कर रही है, उसमें 11 सहाफ़ियों का जिक्र किया जा रहा है जिनको अच्छी खासी रकम जो है वो तनख्वाहों के नाम पर दी गई और उसके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि ये तकरीरें गैर कानूनी थी, कुछ ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए। इसके ऊपर आप बात करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि बसंत हमारी अभी हाल ही में गुजरी है फरवरी के शुरू में, और इस बसंत के ऊपर जब बसंत मनाई जा रही थी तो मुख्तलिफ मीडिया के हलकों से एक बात की जा रही थी कि मरीम नवाज़ साहिबा ये इतना बोल्ड कदम उठा तो रही हैं, वो बसंत जिसको इफ्तिखार चौधरी ने बैन किया था जनरल मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद उनके अपने वालिद की हुकूमत आई, चचा की हुकूमत आई तो उन्होंने भी उसको बैन रखा, लेकिन एकदम ये स्टंट खेलने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, इसके दौरान हाई कोर्ट से रजू किया था एक जो शख्स ने, तो उसके बाद हाई कोर्ट में जो महकमा दाखिला ने रिपोर्ट जमा करवाई है उसकी कोई सूरत हाल मेरे सामने आई है। दरख्वास्त गुजार अजहर सिद्दीक ने बसंत के खिलाफ कार्रवाई जो है अदालत से रजू किया था। अदालत ने बसंत पर ज़ख्मियों की मुकम्मल तफसीलात पेश करने का हुक्म दिया है और अदालत ने बसंत पर उठने वाले अखराजात की तफसील भी तलब की है, और इसके अलावा इस दौरान जो अमवात हुई और जो मुख्तलिफ हादसात हुए, तकरीबन 17 अफराद की जान भाग होने की खबर है। इसके अलावा पतंगबाजी के दौरान छतों से गिरकर 12 कीमती जानें ज़िया हुई, 17 अफराद जख्मी हुए, करंट लगने से कुछ अफराद का इंतकाल हुआ, उसकी भी तफसीलात जो है वो बताई पूछी जा रही है। जान भाग होने वालों में 6 से 48 साल तक के शहरी शामिल थे। शादरा, बागबानपुरा, शालीमार, सांदा, सब्जाजार वगैरह के इलाकों के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, ये एक सारी जस्टिस मलक मोहम्मद अवैस ने इसकी समाअत की है। अदालत ने महकमा दाखिला को बसंत फेस्टिवल पर जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे रखा था। अब ये जो रिपोर्ट पेश हुई है इसके अंदर ये रिपोर्ट आप पढ़ भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसमें मुख्तलिफ इलाकों से जो हलाकतें हुई हैं, जो अमवात हुई हैं या उसके अलावा जो ज़ख्मी हुई हैं उनकी रिपोर्ट है, मगर अदालत ने ये कहा है कि महकमा दाखिला से कि आप हमें तफसीली रिपोर्ट पेश करें। अच्छा, एक तरफ ये है कुछ अर्सा पहले एक हमारे सहाफ़ी दोस्त ने इस बात का जिक्र किया था कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं ये बड़ी भरपूर तरीके से पंजाब को चलाने की कोशिश कर रही हैं, मगर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त के बाद मरीम नवाज़ साहिबा का घेरा तंग हो जाएगा और यही जो बसंत का फेस्टिवल है ये मरीम नवाज़ साहिबा के गले पड़ सकता है, खुदा ना खास्ता। मगर सवाल ये है कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा ने ये बसंत की इजाज़त दी थी तो वो सारा क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को दे रही हैं, और अगर कल मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर कोई इस तरह का मामला होता है कि बसंत के मामले में उनसे पूछगछ होती है या कोई हादसाती जो अमवात हुई हैं उसका जिम्मेदार मरीम नवाज़ को ठहराया जाता है, तो फिर जो है क्या नवाज शरीफ साहब इस मामले में खामोशी इख्तियार करेंगे या वो सारा जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर लेंगे और अपनी बेटी या लख्त जिगर को जो है वो उसको बरी ज़िम्मा करार देंगे। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कहीं ऊपर वाली जगह पर कहीं दूर दराज जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, और बसंत समेत जो भी अभी लास्ट टाइम अभी कल मैं एक सहाफ़ी दोस्त का टीवी पे को सुन रहा था, उसने बड़ा वाज़ेह कहा कि ये जो जहाज़ ख़रीदा है पंजाब हुकूमत ने, ये जहाज़ भी इनके गले पड़ जाएगा। तो मैं सही कह रहा हूँ कि बिल्कुल जिस तरह बसंत इनके गले पड़ जाएगी, ये जिन्होंने जहाज़ ख़रीदा है ये भी इनके गले पड़ जाएगा, और बसंत के दौरान जो अखराजात हुए हैं जो करोड़ों में हैं, अरबों में हैं, तो वो अखराजात जो है जब उनकी तफसीलात हुकूमत पूछेगी तो डेफिनेटली उसका जवाब भी मरीम नवाज़ साहिबा के पास नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत कई दफ़ा काम स्टंट के लिए कर देती है लेकिन बाद में उसके सबूत पेश करती रह जाती है। और आप इमरान खान को देख लें, इससे पहले बनने वाले सियासतदानों के ऊपर केसेस देख लें
کیسز کچھ بھی نہیں ہوتے، مگر جب پکڑنے کا وقت آ جاتا ہے، جب ان کو گرفتار کرنے کا وقت آ جاتا ہے، جب ان کو نہل کرنا ہوتا ہے یا ان کو سزائیں دینی ہوتی ہیں، تو پھر انتہائی جو معمولی کیس ہوتا ہے وہ بھی غیر معمولی کیس بن جاتا ہے۔ تو بسنت جو ہے وہ میرا خیال سے کہ اس کی آڑ میں کئی لوگ جو ہیں وہ مستقبل قریب میں یا بعید میں، زیادہ شدید قریب کی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، کیونکہ ہم تو خدا نخواستہ ہی کہیں گے، کیونکہ ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ ایسا ہو، مگر صورتحال یا حالات ہیں وہ کہیں اور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری بات میں نے ذکر کی کہ آج علیمہ خان نے بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہاں ہے لطیف کھوسہ، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں، اور انہوں نے کچھ باتیں کی جو بڑی سننے والی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یعنی اس کے جو نیریٹو ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو وہ سائڈ پر ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی مطمئن ہے، تو مجھے بتایا کہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے، پارٹی کیسے مطمئن ہے؟ پارٹی بھائی کی صحت کے حوالے سے مداخلت نہ کرے، ان کا بڑا واضح موقف تھا۔ جو باتیں محسن نقوی سے مجھے علم ہوئیں وہ بیرسٹر گور سے علم ہونی چاہیے تھی، بیرسٹر گور کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے، اور جو بھی فیصلہ ہو اس میں ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اچھا، یہ چند باتیں، اور یہ باتیں کوئی ایسے لائٹ موڈ میں انہوں نے نہیں کی۔ ان باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور جو پارٹی قیادت ہے اس میں اور عمران خان کی فیملی کے دوران ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو رہی ہے، ایک بہت بڑی دھراڑ ہے کہ علیمہ خان جب بھی ٹی وی پہ آ کے بیٹھتی ہیں وہ سیدھا جو ان کا طنز ہوتا ہے اس کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہوتی ہے، چاہے اس میں علی بن گنڈا پور ہیں، چاہے دیگر لوگ ہیں، اور جب ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی تو پھر اس میں وہ اپنی طرف سے تشویش کا اظہار کرتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بڑا واضح کہا کہ جو پارٹی محسن نقوی کا موقف واضح کرے کہ محسن نقوی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے عمران خان صاحب کا علاج کرنا تھا اور 3 دن علاج فیملی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو علاج ہوا ہی نہیں، وہ تو پمس میں جا کے علاج ہوا، تو اس کو کس طرح وہ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ہماری وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ جو خبر ہے اس سے ظاہر ہے ایک چیز تو علم ہو رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر اور پھر بیرسٹر گوہر نے بھی گفتگو کی میڈیا سے، پھر سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر بھی عدالت میں گئے اور انہوں نے کیسوں کے حوالے سے بات چیت کی، تو اس کے بعد یہ سارے دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی بار اس چیز کا اشارہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اس مقام تک لانے والی جو خود ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ابھی آپ علی بن گنڈا پور کا کردار دیکھ لیں۔ علی بن گنڈا پور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، پارٹی کا بڑا مین آدمی ہے، مگر جب اس کو ہلکی سا اس کا بٹن دبایا گیا تو اس نے مسلسل میڈیا پہ پروگرام کرنا بھی شروع کر دیے، پریس کانفرنسز بھی کرنا شروع کر دی، اور وہ بالکل ایکٹیو ہو گیا، بالکل جیسے سویا ہوا تھا، اور ایک دم اس کو جو ہے اس کے بٹن کو یا اس کے پیر پہ کسی نے پیر رکھا ہے اور پھر اس نے جو ہے وہ رقص کرنا شروع کر دیا ہے اور ہر وہ بات کرنا شروع کر دی ہے جو پارٹی کے لیے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علی بن گنڈا پور جو ہے وہ کس طرف چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا کردار پارٹی کے اندر کیا رہا ہے یا باقی لوگوں کا کردار کیا رہا ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ کی یہ بات درست ہے اور ان کا غصہ بجا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے صحت کے معاملے میں اتنی سنجیدہ ہے تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے، پھر تو کوئی سنجیدگی نہ ہو، پھر کیا کردار رہ گیا ان کا کہ وہ سمجھیں کہ نہیں ہمیں کوئی بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر آپ 3-4 دن پہلے میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ہماری دوست سعدیہ مظہر نے اس کے اوپر بات کی، پھر اس کے بعد میں نے آڈر جرنل کی وہ رپورٹ بھی منگوائی، تقریباً 1200 سم تھنگ صفحات کی ہے، اس کو میں نے بھی پڑھا۔ لیکن الگ سے ایک پیج بہت شیئر ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں جو اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس کس صحافی کو کتنی تنخواہ پر جو ہے وہ رکھا گیا، اور یہ جو 11 صحافی آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ان صحافیوں کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مطلب میں کئی صحافیوں سے تو ظاہر ہے میرے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، تعلقات سے مراد کے بہت سارے ہماری فنکشن ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، کئی ایک سے ان میں سے میری کئی بار دفعہ اس بات پر مختلف موضوعات پہ منہ ماری بھی ہو چکی ہے، لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ اس میں ایک صحافی ہیں، وہ ہر وقت جس تقریب میں بھی جاتے ہیں ان کو کتاب کی تقریب میں بلائیں، کسی بھی تقریب میں وہ وہاں آ کے صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان کی مخالفت اور ایک مخصوص نیریٹو جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک تقریب کے اندر میں نے ان کو اچھے خاصے آڑے ہاتھوں لیا تھا اور وہ گفتگو کرتے ہوئے بھاگ گئے تھے وہاں سے۔ تو اس طرح کے موضوعات یہ جو صحافی ہیں، کئی صحافی آپ کو ایسا، اس میں کئی ایک صحافی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ساری زندگی جمہوریت کا بابا آدم کہتے رہے ہیں، ان سے جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح گردن اکڑا کے بات کرتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے واحد ان کا قلم چلا ہے، باقی پاکستان میں کوئی صحافی نہیں جیسے جمہوریت کی بات کی ہو۔ لیکن آج وہ
قومی چینل کا حصہ بھی ہیں، وہاں سے لاکھوں روپے تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اور حرام ہے جو وہ حکومت کے خلاف کسی طرح کا کوئی موقف واضح کریں۔ حالانکہ حکومت کے خلاف موقف واضح نہ کریں، کم از کم اس بات کے اوپر تو بولیں کہ پاکستان میں موجودہ نظام جو ہے وہ جمہوری ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اگر جمہوریت ہے تو پھر وہ بھی واضح کریں، اگر جمہوریت نہیں ہے تو اس پہ اپنا موقف دیں۔ لیکن آپ صرف اس لیے خاموش بیٹھتے ہیں کہ جناب ہماری تنخواہیں لاکھوں میں لگی ہوئی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو الزامات لگے وہ بالکل اس میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں کو تنخواہیں ان کو دی گئی ہیں وہ ساری غیر قانونی ہیں، ان کی تقرریاں غیر قانونی ہیں، کوئی رولز اور ریگولیشن نہیں تھا، کوئی میرٹ نہیں تھا جس میں ان کو بھرتی کیا گیا۔ مگر ظاہر ہے ابھی اس کا جواب تو پاکستان ٹیلی ویژن یا عطا اللہ تارڑ صاحب دیں گے، جو ہمیشہ مکہ لہرا کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دور میں تو کرپشن کی بات ہی نہیں ہے اور ہم نے تو میڈیا کو جناب آزاد بھی کر دیا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر تقریریاں ہمیشہ شفاف کی ہیں۔ تو میں تو اس کے اوپر صرف یہی بات کر سکتا ہوں کہ اگر تو یہ چیزیں غیر آئینی تھیں تو حکومت پنجاب کو بھی اور حکومت پاکستان کو بھی کسی نہ کسی وقت اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ تقرری بھی ان کے گلے پڑ جائیں گی کہ یہ آنے والا وقت اور آنے والی حکومت پوچھے گی کہ جناب آپ ذرا یہ بتائیے نا کہ آپ نے جو 11 صحافیوں کو لاکھوں روپے دیے ہیں تو کس بنیاد پر دیے ہیں، آپ کے پاس کیا فارمولہ تھا، کیا آپ نے اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ دی ہے، اگر ایڈورٹائزمنٹ دی ہے تو آپ نے کیا رولز رکھے ہیں، اور اگر ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی تو پھر کن کن لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور کون سا وہ جو ہے وہ سلیکشن بورڈ بنا تھا جس کے اندر بیٹھ کے آپ نے سلیکشن کی ہے ان 11 صحافیوں کی، کس فارمولے کے تحت آپ نے سلیکشن کی۔ صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی تعلقات والے ہیں اور ان کے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، تو لہذا ان کو جو ہے وہ بھرتی کر دیا جائے۔ تو یہ بات اچھا سہیل افریدی صاحب بھی آج آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس صاحب کو ملنے گئے تھے اور اوپن کورٹ میں گئے، وہاں انہوں نے سلام کیا، لیکن چیف جسٹس افریدی نے سلام کرنے کے بجائے وہاں سے نکل گئے، اور پھر سہیل افریدی بڑا ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی پشتو کے اندر، انہوں نے کہا کہ جناب افریدی صاحب آپ میرے قبیلے سے ہیں، کم از کم آپ کو سلام کا جواب دینا چاہیے تھا، میں کئی بار آپ کے پاس آیا، ملاقات کرنے کی کوشش کی، ملاقات نہیں ہوئی، اسی وجہ سے آج میں اوپن کورٹ میں آیا ہوں، لیکن آج آپ نے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو سہیل افریدی صاحب نے اس کے اوپر بھی بات کی، ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر افریدی صاحب اپنا کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو ولاگ ہوتا ہے، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر ہم جو موقف پیش کرتے ہیں ہم کھلی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا فریق جو ہے وہ بھی اپنا موقف دینا چاہے تو خوش آمدید ہے، وہ آئے اپنی بات بتائے ہمیں، ہم اس کے موقف کی بھی بڑی بھرپور وضاحت کریں گے، اور اگر اس میں دم ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔